हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज एंड वाई। कौन सी ऐसी चीज़ें, बातें, इंसान, हालात, वाक़यात, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है, बशर्ते कि वो सिर्फ सिंगल क्वेश्चन ही हो, और सिंगल क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ अल्लाह रसूल का वास्ता आप लोग जो देना शुरू कर देते हैं, ना खुद शर्मिंदा हो ना मुझे शर्मिंदा करें, और थोड़ा सा सेंसिबल होकर बिहेव करें। ठीक है, क्या चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है और क्यों। ऑरेकल से सबसे पहले चेक करूँगी, फिर दूसरे डिफरेंट डेक्स भी यूज़ करूँगी, और फिर टैरो डेक से बिल्कुल क्लियर डिटेल चीज़ निकालूंगी कि क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज एंड वाई। क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है आजकल और क्यों। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज एंड वाई। द गार्डन एंड द गेट। ऑलराइट, नंबर 30, द वर्ल्ड। 29, ये तो बिल्कुल 19-20 का फ़र्क हो गया, 29-30। ओके, वन मोर कार्ड। द थिंकिंग वुमेन। 47 ईयर्स के हो सकते हैं आप। द फर्स्ट चाक्रा और राइट्स, ये रूट चाक्रा होता है बेसिकली। आई होप कि ये गिरे ना। ठीक है जनाब, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं आपको जो चीज़ें परेशान कर रही हैं वो तो चले अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको यकीन होना, यकीन दिलाना या आपको सुन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप पता नहीं दुनिया के किस मामले में पड़े हुए हैं और आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। ठीक है, एक तो आप दुनिया के पता नहीं किन झंझटों को सोचकर अपने आप को बिला वजह में इनसिक्योर डिक्लेयर करवाना और इनसिक्योर फील करना कि जैसे कुछ खो जाएगा, कुछ रह जाएगा, कुछ कंप्लीट नहीं है, कुछ डाउट है, यानी फजूल के कुछ वहमात और कुछ चीज़ें यकीनन आपके जो है वो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और अगर नहीं तो या तो आप इनसिक्योरिटीज़ को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो जैसे कोई इनसिक्योरिटी हो ही नहीं सकती, या तो आपको बहुत ज़्यादा ये गुमान हो गया कि अब तो कोई महरूमी बची ही नहीं। अच्छी बात है, अगर आप अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में गुजार रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके पास जो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी फील करने वाला जो जज्बा है, आप उसमें ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे मैं ग्रेटफुल हूँ, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। अनग्रेटफुल होने वाली या अनथैंकफुल होने वाली तो बात ही नहीं है। अल्लाह ताला का ज़ात हर लिहाज से शुक्र, उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। अब मैं आऊँ कि आपको किन चीज़ों में कौन सी चीज़ें आजकल डिस्टर्ब कर रही हैं। एक तो ये कि आपके पास बेइंतहा नेमतें हैं। अब नेमतों को कभी भी पैसों से मत तोला कीजिए। नेमतें सेहत, जिस्म की हर एक्टिव ऑर्गन का सही काम करना, गोयाई, समात, देखना, बसीरत, सोचना, चलना फिरना, रोज़ाना सुबह उठे हैं तो ज़िंदा सलामत उठें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह ताला ने दोबारा से एक दिन दिया। यानी कि आप वो चीज़ों को तो देख ही नहीं रहे हैं, आपको तो लग रहा है तो ये रूटीन में सभी सुबह सो के उठते हैं, लेकिन रोज़ का एक दिन आपके लिए ज़िंदगी का एक ज़िंदगी का दिन है। एक तो इस बात का आप अपने, जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको कोई एक या दो ही बातें हैं जो मेगा लेवल पर डिस्टर्ब कर रही हैं। अदरवाइज़ आप स्पिरिचुअल बहुत हैं, आप के पास हर चीज़ की नेमत मौजूद है। जो मैंने अभी गिनती की वो तो अलग, लेकिन
آپ اپنے آپ کو خود خوشیوں سے بھی تھوڑا سا دور رکھتے ہیں. جو چیزیں آپ کو نارملائز کر سکتی ہیں، جو چیزیں آپ کو خوشی دے سکتی ہیں، ٹھیک کر سکتی ہیں، آپ بلا وجہ ان سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو خوشیوں کے سپرد نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کے اوپر ایک نگیٹیوٹی حائل ہو رہی ہے تو آپ کیسے اس سے نکل سکتے ہیں؟ نکلنا نہیں چاہتے. آئسولیٹ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے، اور بس اس کانفیڈنس میں ہے کہ اب تو کچھ برا ہو نہیں سکتا، اب تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اگلے کے مطلب اگلا بھی آپ پر الزام لگا بھی نہیں رہا ہے. آپ پہلے ہی اس کی الزام کی اس کو وہ نہ کرنے میں نا پروف کرنے پہ، کہ جیسے اس سے پہلے کہ وہ کوئی الزام لگائے پہلے ہی سے ہی اپنی زندگی ایسی گزارنا شروع کر دو کہ جیسے زندہ لاش ہو، بہت معذرت کے ساتھ. کیونکہ ایک تو آپ کی اسپریچولیٹی پلس آپ اپنے آپ کو ورلڈ سے نا دنیاوی لوگوں سے کنیکٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. وہ بھی صرف ایک دو لوگوں کی وجہ سے. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں، آپ صرف ایک دو لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو زندگی سے، اپنے آپ کو دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ سائیکل بھی ہے کچھ آپ کا، کہ یہ ہر دفعہ ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے. کسی کے ساتھ ہوتا ہے، کسی کی وجہ سے ہوتا ہے، واللہ عالم. آپ کے ساتھ جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، آپ کو ہر طرح کی انگیجمنٹ اور ایکٹیویٹی کا پتہ ہوتا ہے. آپ بکس ٹٹولنے لگتے ہیں، آپ سوچنے لگتے ہیں، آپ اپنے اوپر انفیکٹ زیادہ بیٹر کام کرنے لگتے ہیں. اور جب آپ اس فیز میں ہوتے ہیں تو اس فیز سے جب آپ نکلتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، شاید آپ ان سے ڈسکس بھی کرتے ہو کہ یار ان دنوں میں نا میں نے یہ چیز پڑھی، یہ کیا، وہ کیا. بیسکلی یہ آپ کا رگڑنے والا ٹائم ہوتا ہے. یعنی یہ وقت آپ کا منجتے ہیں نا، جیسے مانجا جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو مانجنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ لیکن چونکہ آپ کا مائنڈ آکیوپائڈ ہوتا ہے کسی کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے، اور وہ چیز آپ کو مستقل ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، اور آپ جو ہیں وہ صرف اس ڈسٹربنس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کا موڈ اگر خراب ہے تو آپ کے اوپر حائل ہو گیا. اگر کسی سے آپ کی بات چیت نہیں چل رہی تو وہ آپ کے اوپر حائل ہو گئی. اگر کوئی آپ سے قطع تعلق ہی کر چکا ہے تو آپ اس سے تعلق جوڑنے کی تمام اسٹریٹجیز یا اس کی طرف سے ایفرٹ کا سوچ رہے ہیں. کوئی آپ کے خلاف پالیٹکس کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ مستقل اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اب اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہونے سے زیادہ الجھن کا شکار ذرا زیادہ ہیں، کیونکہ آپ با مقصد انسان ہیں. آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، آپ کسی بڑے کام کے لیے دنیا میں ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو سرفیس پر ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اور سرفیس پر ہی تمام چیزوں کو آپ نے رکھا ہوا ہے. سوچ بہت زیادہ رہے ہیں، اوور تھنکنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کی نظریں ہیں کسی کے انتظار میں ہیں، کسی کی متلاشی ہیں. آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اوور تھنکنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. آپ تقریباً اپنے اطراف کی تمام چیزوں کو سیٹل کر چکے ہیں، چاہے اس میں فیملی ہو، آفس ہو، ماحول ہو، دوستیں ہوں، یعنی جو بھی چیز آپ سے ایسوسیٹڈ ہے آپ اس کو اپنے طور پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں. آپ ایک دم سے نئی چیزوں کو خریدنے کا سوچتے ہیں. ایک دم سے آپ سوچنے لگتے ہیں کہ میں گھر کو ڈیکور کروں، میں گارڈن کو ڈیکور کروں، میں تمام چیزوں میں ہر طرف پھول ہی پھول دیکھوں، میں ہر طرف گارڈن بنا دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں. اور پھر آپ کو بہت شدت سے خیال آتا ہے کہ میرا مزہ نہیں آ رہا. آپ ایوالو ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو پھر بھی لگ رہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی ایولیوشن کا پروسیس باقی ہے. یہاں پہ بھی بٹر فلائز ہیں، وہاں پہ بھی بٹر فلائز ہیں، اور ہر بٹر فلائی آپ کی سراؤنڈنگ میں ہی گھوم رہی ہے، کوئی آزاد ہو کر آپ کی جگہ کو چھوڑ نہیں رہی. آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کچھ باتوں کو اپنے ساتھ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. آپ ان باتوں کو اپنے آپ سے چھوڑ نہیں رہے ہیں، آزاد نہیں کر رہے ہیں، ان سوچوں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر رہے ہیں. روکا ہوا ہے آپ نے. اتنا نازک سا گیٹ ہے. آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب کچھ پنپا، سب کچھ ٹھیک کیا، سب کچھ سجایا، بنایا، اگایا. ایک خوبصورت سا میں نے باغ تیار کیا جس میں لوگ ہیں، رشتے ہیں، محبت ہے، خلوص ہے، یادیں ہیں، تمام چیزیں ہیں. میں اس سے باہر نکل کے چلی جاؤں یا چلا جاؤں تو پھر اس کو کون اون کرے گا؟ اس کا کون ریپلیسمنٹ ہے؟ میری جگہ کا کون ریپلیسمنٹ ہے؟ یا میری طرح میں نے ہی سب کچھ اس لیے سجایا تھا، اس لیے بنایا تھا کہ کل کو سب میرے پاس ہوں گے، لیکن اب کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے خیال میں آتی رہتی ہیں. آپ سوچ بہت زیادہ رہے ہیں، لیکن ایکچولی آپ نے اپنے آپ کو تنہا کیا ہوا ہے. تو ایک تو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، اور پلس یہ کہ کوئی انسان جو کہ
کافی انسیکیورٹی فیل کرتا ہے. ایکچولی یہ تمام چیزیں اسی کی آپ کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہیں. کوئی انسان کوئی آدمی ایسا ضرور ہے جس کو ایکسٹریم انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہ انسیکیورٹی جیسے آپ کے دماغ میں کبھی کبھی آتا ہے اب میں اس کو نکال دوں، اب میں اس کو ابھی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، میں اس کو ابھی نکال دوں، میں اس کو ابھی اپنی زندگی سے نکال دوں، میں اس کو گھر سے نکال دوں، میں اس کو یہاں سے نکال دوں، میں اس کو وہاں سے نکال دوں، میں اس کو اپنی لسٹ سے آؤٹ کر دوں. مطلب یہ تمام چیزیں آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں. یہ انسیکیورٹی اتنی ہیوی ہے کہ یہ انسیکیورٹی آپ کے اوپر غلبہ ہے، اس کے آپ کے اوپر غالب ہو جاتی ہے، آپ کے اوپر یہ آ جاتی ہے. تو دس از سم تھنگ ویری اسٹرانگ. لیٹ سی مور. کیا چیز آپ کو آج کل ڈسٹرب کر رہی ہے؟ چیک کرتے ہیں یہاں سے. واٹ از ڈسٹربنگ یو دیز ڈیز اینڈ وائی؟ واٹ از ڈسٹربنگ یو دیز ڈیز اینڈ وائی؟ واٹ از ڈسٹربنگ یو دیز ڈیز اینڈ وائی؟ آپ کو کیا چیز آج کل پریشان کر رہی ہے اور کیوں؟ واٹ از ڈسٹربنگ یو دیز ڈیز اینڈ وائی؟ سفرنگ، پاسٹ کی باتیں. اپنے آپ کو پاسٹ مطلب ابھی سب کچھ سیٹل چل رہا ہے، آپ ماضی کی وہ سفرنگز یاد کرتے ہیں جب آپ ایوالو ہو رہے تھے. میں نے ایولیوشن کا فیز بتایا تھا. آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ ایولیوشن کے پروسیس میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کو سفرنگ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. آپ کو کمپلیشن، سکسیس اور وکٹری کے زون میں نہیں رہنا، آپ کو اسٹرگلنگ زون میں بلا وجہ میں رہنا. اور بھائی ہر کسی کا ہر وقت اسٹرگلنگ زون نہیں ہوتا، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ سیٹلڈ، کمپوزڈ، وکٹوریس، سکسیزفل لوگوں میں ہو. آپ پتہ نہیں کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی جو کاؤنٹنگ ہو وہ مشقت والے لوگوں میں، پریشان، دھتکارے ہوئے، مظلوم کیریکٹر والے لوگوں میں ہو. کانٹریکٹ، کریئر اینڈ کمٹمنٹ، تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے. انٹل ڈیپتھس ٹیئر اس اپارٹ. یعنی آپ اتنے ہائیلی کمیٹڈ انسان ہیں کہ جب تک کوئی قرضہ ہی لے کر آپ کے اوپر کوئی تہمات نہیں لگے گی نا، تب تک آپ نہیں چھوڑیں گے. مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ اپنے اینڈ پر پوری کرنے میں نہیں. کافی ہائیلی کمیٹڈ انسان ہیں آپ. لیکن جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ جب میرا سٹینڈرڈ اتنا ہائٹ پر ہے تو میرے ساتھ ان ریٹرن کسی کا طریقہ کار ایسا کیوں نہیں ہے. یہ چیز آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. لیٹ سی مور. واٹ از ڈسٹربنگ یو؟ لیو، ایریز، سیجیٹیریس. کسی فائر سائن سے آپ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے. آپ خود کوئی فائر سائن ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کے دماغ پر شوشہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. کسی نے آپ کے ساتھ یہ کوئی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کا کام ہے اسی طرح کی حرکتیں کرنا. آپ کو استعمال کیا اور چھوڑ دیا. ٹوین فلیم. یہ آپ کا ٹوین فلیم بھی ہو سکتا ہے. آپ کسی ٹوین فلیم سے ڈیل کر رہے ہیں، یا کسی نے آپ کو لٹرلی ایز اے ٹوین فلیم یوز کیا ہے اور نکل گیا پتلی گلی سے، اور آپ سے انسپائر ہوا. آپ کو لگا کہ جیسے، کیونکہ ٹوین فلیم کا جو بچھڑنا جو ہوتا ہے وہ تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ بہت ہی گہری لکیر ہوتی ہے. لیٹ سی. اپالوجی اینڈ فارگیونیس. کوئی معافی نہیں مانگ رہا آپ سے. کوئی ایک انسان، جو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ آپ کو ایک دو لوگ ہی ہیں شاید جو پریشان کر رہے ہیں. یہ آپ کو کسی کی معذرت بہت زیادہ چڑھا رہی ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی، لوگ بغیرت لوگ ہیں، ان کو حیا نہیں ہے، ان کو کوئی غیرت نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی فلاں نہیں ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. مطلب یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کے دماغ کی ریڈ کر رہی ہوں. آپ ہر وقت اپنے آپ کو پاسٹ میں لے جاتے ہیں کہ میں نے کہاں سے زندگی شروع کی تھی، اور میں کہاں پر، میں نے کیسے حالات کا سامنا کیا، میں نے کن کن حالات میں کس کس کا کس کس طرح سے ساتھ دیا. میں نے کبھی بھی کمٹمنٹ نہیں توڑی. میں نے ہمیشہ قسمہ پرسی میں رہتے ہوئے بھی، مفلسی میں بھی، مشکل حالات میں بھی میں نے ہر کسی کا ساتھ دیا، اور میں ہر جگہ کھڑا رہا یا کھڑی رہی. میں نے کبھی بھی پیچھے اپنے قدم نہیں کیے. اس لیو، ایری، سیجیٹیریس، یہ جو سائن ہیں، یا تو آپ یہ خود ہیں یا ان کا آپ نے کافی ساتھ دیا، اور انہوں نے آپ کو بہت کاپی بھی کیا ہے، آپ سے بہت انسپائر بھی تھے. اور یہ تمام چیزیں کہ ان کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. ان کو مجھ سے، ان کو کیوں نہیں شرم آ رہی. مطلب آپ ان چیزوں کو اس حد تک جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پر لے جا کر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ کو غصہ دلا رہی ہیں یا پریشان کر رہی ہیں. لیٹ سی مور. واٹ از ڈسٹربنگ یو؟ واٹ از ڈسٹربنگ یو؟
What is disturbing you? What is disturbing you? pathway. میں نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، آپ اپنے آپ کو کہیں اور الجھا رہے ہیں. یہاں پہ بھی بٹرفلائز آ گئیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سیٹل اسٹیبل سکسیزفل پرسن ہیں. آپ یہ مان ہی نہیں رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کن باتوں میں آپ الجھے ہوئے ہیں. لیٹ سی اور دیکھتی ہوں میں. مین فیمیل دیکھ لیجئے، آپ ایک لیڈ پرسن ہیں. آپ کے بغیر دنیا میں، آپ کے بغیر ماحول میں، محفل میں کوئی رنگ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے اور پریشان کر کے آپ کو وہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ہرا رہا ہے، تو یہ آپ مت سوچئے. بیکاز ود دس تھنکنگ وومن آلسو آئی فیل کہ آپ بہت اسٹرانگ پرسن ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں اور آپ اپنی اسٹرینتھ کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں، چاہے گھر کے ہوں، چاہے کام کے ہوں، کسی سرکل کے ہوں، کسی گروپ کے ہوں. آپ ایک سب سے امپورٹنٹ پرسن ہیں، اور لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، مجھ سے تو سب کٹ جاتے ہیں اور میرے جو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. کورٹ ہاؤس. اور رائٹ، آپ کو کوئی نوٹس ملا ہو، کوئی ای میل آئی ہو، یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو آپ سے کسی نے ڈسکس کیا ہو وچ از ریلیٹڈ ٹو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے. آپ کسی کے لیگل ایڈوائزر ہو سکتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ انفیئر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم اسٹرانگلی اس کو یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ تمہاری پوزیشن ویک نہیں ہے، تم کورٹ میں جاؤ، تم کورٹ تک لے کر جاؤ اس میٹر کو، عدالت سے کوآرڈینیٹ کرو، تمہیں مل جائے گا، اور ان کے اوپر سو کر دو. یعنی کوئی آپ ایسی چیز جو ہے وہ کسی سے ڈسکس کریں، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو کوئی آپ کے لیے ایسا کہہ رہا ہو کہ میں تم دیکھنا اس نوٹس کا کیسا جواب دیتا ہوں یا دیتی ہوں. کیونکہ کوئی کہیں دور سے یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے خلاف یا تو ایکشن ہونا چاہیے، یا آپ اس چیز کو سینس کر رہے ہیں تبھی آپ پریشان ہو رہے ہیں، یا آپ کسی کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ تم اس طرف جاؤ. لیٹس سی لاسٹ ون مور کارڈ فرام دس ڈیک. کورٹشپ. آپ کے یہ خود کے پرسن ہیں، آپ کے پارٹنر ہو سکتے ہیں، آپ کے اسپاؤس ہو سکتے ہیں، آپ جن کے ساتھ آج کل ریلیشن شپ میں ہیں یہ وہ پرسن ہو سکتے ہیں جو کہ آفیشیل پرسن. یس، ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن جو ہے وہ خود اس طرح کے میٹر میں ہو اور اس طرح کی تمام سچویشن میں یہ اٹکا ہوا ہو، لیکن اس کی ڈیسپریٹ ریکوائرمنٹ یہ بھی ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں آپ سے میٹنگ ہو جائے، اور یہ کوئی ایسا بہانہ بنا لے کہ جیسے میری یہاں پر ہیئرنگ ہے، تو واپسی میں تم سے بھی ملاقات کر لوں، مجھ سے مل لو، میں بہت پریشان ہوں، اینڈ دین یو مسٹ بی کنسیڈرنگ دس. اور اس نے یقیناً پاس میں آپ کو کافی سفر کروایا ہے، کافی آپ نے اپنی کمٹمنٹ اس کے ساتھ پوری شیئر کی ہے، لیکن جب آپ کا ٹائم تھا تو یہ پرسن موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ انتظار کرتے کرتے کھڑے رہ گئے، اور آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں. لیکن اس کو بہانوں ہی سے آپ سے ملنے کی عادت ہے، اس کو کوئی فیکٹس کے تھرو ملنے کی آپ سے عادت نہیں ہے. ناؤ لیٹس سی، اب ٹیرو سے چیک کرتے ہیں اور ریزنز بھی دیکھیں گے. واٹ از ڈسٹربنگ یو اینڈ وائی. اب تو بالکل جیسے آنسر آ جائے گا اب کلیئرلی. کیا چیز آپ کو آج کل ڈسٹرب کر رہی ہے؟ واٹ از ڈسٹربنگ یو دیز ڈیز اینڈ وائی. کیا باتیں، کیا چیز، کیا واقعات، کیا انسان، کیا حالات، کیا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے آج کل، اور کیوں؟ آپ کو کسی کی ڈیورس کا بھی پتہ چلے گا، آپ کو کسی کی سپریشن کا پتہ چلے گا. آپ کو لگے گا کہ جو لوگ لو میرج کر کے انوالو ہوئے تھے ان میں کسی کی طلاق ہو گئی ہے یا انہوں نے سپریشن کر لی. وہ لوگ تو چھپ چھپ کے ملتے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس طرح کا بھی معاملہ تھا. ان کی خلا، ان کی سپریشن، ان کی ڈیورس ڈکلیئرڈ ہو گئی تھی، اس کے باوجود وہ لوگ آپس میں کانٹیکٹ میں تھے. ہو سکتا ہے یہ ایز اے نیوز آپ کو پتہ چلے، ہو سکتا ہے آفیشلی کسی کی سپریشن، خلا، طلاق ہو چکی ہو، آپ کی نالج میں ہو ہی نہ، اور آپ کو جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہو کہ آپ نے اس چیز میں جو ہے وہ تیل ڈالا تھا. یعنی کسی کا بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ریلیشن شپ میں لوگ ہیں اور یہ ہیئرنگز پر شاید ملتے ہوں گے کہیں نہ کہیں. اول تو کورٹ شپ، یہاں پر وہ والا کورٹ شپ بالکل بھی نہیں ہے. اس کورٹ شپ کا مطلب ہے کہ میٹنگ سم ویئر ان اے رومانٹک جیسچر. یہ کورٹ شپ وہ ہے، لیکن آئی ایم جسٹ پریڈکٹنگ اٹ. آئی ایم جسٹ بیکاز کورٹ ہاؤس ساتھ میں ہے، تو شاید کوئی ایسا کپل جو کہ بہت ہی لوی ڈوی تھا
اور اس نے بہت میٹنگز اور بہت ڈیٹس آپ کے سامنے آپ کا نام لے کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ ملتے تھے، اور پھر آپ کو ایک دم سے پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی. لیٹس سی یہ بات آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. 8 آف وانڈس، دا فول، 9 آف سورڈس، ایس آف سورڈس. آپ کسی کی طرف سے کمیونیکیشن یا آپ کسی کی طرف سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کوئی برانڈ نیو بگننگ، کچھ چیز بالکل اسکریچ سے اسٹارٹ ہو، کہ مجھ سے میں بات کرنے کے لیے اویلیبل ہوں لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی، یہ لوگ مجھ سے بات نہیں کر رہے. آپ بہت زیادہ راتوں کو ڈسٹرب نیند میں سو رہے ہیں، اور آپ کو بہت سی کوئی باتیں ایسی پریشان کر رہی ہیں جس میں لٹرلی آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، نیند میں بول رہے ہیں. اور آپ کو کلیئرلی پتہ ہے، اگر یہاں پر میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ آن ڈاٹ بلز آئی کی طرح ٹارگٹ کر کے نہیں بتا رہی ہوں، آپ کو کلیئرلی پتہ ہے کہ آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل ٹیرو کے تھرو اور ڈیک کے تھرو پتہ چل رہی ہیں، لیکن آپ کو جو اصل بات پریشان کر رہی ہے وہ یہ کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز آپ جس چیز کو بالکل اسکریچ سے بالکل ایڈونچرس وے میں، کوئی ایکسپیرینس وے میں آپ کسی چیز کو ایک وینچرر کے طور پر سٹارٹ کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو بہت زیادہ انزائٹی دے رہی ہے. آپ اپنی اس تکلیف کو، اس دکھ کو کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتے ہیں، اور آپ کو بالکل کلیئرلی پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہیں. وہی جو بات وہاں پر آ گئی دا تھنکنگ وومن کی طرح، یہ بات بالکل کلیئر ہے. آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ آپ کو کیا چاہیے ہے، اور آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں، اور آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے. آپ خود اپنے آپ کو ایک طریقے سے جھٹلا رہے ہیں. ناؤ لیٹ سی، کلیریفائی کرتے ہیں کہ کیوں یہ سب چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. 5 آف پینٹیکلز، آپ کو لگ رہا ہے کہ سب نے آپ کو چھوڑ دیا. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو یوز کیا، ٹوائلٹ رول کی طرح پیسے بھی لیے، استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد پر، اور ایسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور ایسا پریٹینڈ کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی کوئی تعلق ختم کیا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، چابی بھی پڑی ہوئی ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، پیسے بھی، پینٹیکلز بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل نچی پچی سی لڑکی جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یعنی آپ اگر شکوہ کرنے کی پوزیشن میں بھی کھڑے ہوں کہ مجھے بالکل چھوڑ دیا، تو بولیں گے ہم نے کوئی تمہیں منع تھوڑی کیا تھا، تم خود کانٹیکٹ کر لیتے. یعنی اس طرح کا آپ کو چھوڑا ہوا ہے، جو چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے. کوئین آف کپس، آپ نے بہت ساری چیزوں میں اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، اور اب آپ کسی کے لیے محبت کے میٹر میں یا ایموشنل میٹر میں آپ اتنے اویلیبل نہیں ہوتے. اب آپ بالکل ہر کسی کو بالکل خیرات اور صدقات کے طور پہ بھی اپنی محبت پیش نہیں کرتے، بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کا ٹائم، آپ کی اویلیبلٹی یہ بہت اہم ہے. ہر کوئی آپ کو استعمال کرتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی. اور جس دن سے آپ نے یہ چیز شروع کیا، آہستہ آہستہ آپ نے نوٹس کیا کہ اب تو کوئی بھی آپ کی فہرست میں شامل ہی نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ دکھ دیتی ہے کہ اس کا مطلب جب تک لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو، لوگ بھی تبھی یاد رکھتے ہیں. 2 آف پینٹیکلز، آپ کسی بڑے فیصلے کی اس میں ہیں، یعنی آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ نے اپنے لیے بہت بڑی بنا لی ہے، اور آپ یہ ماننے کو شاید جس چیز کی کلیئرٹی آپ کو ہو گئی ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے نا انسان کا، اس آئینے کو آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ واقعی یہ حقیقت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی آپ کو، کہ لوگ اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کچھ رشتوں کے معاملے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، اور آپ کے ساتھ ہو بھی رہے ہیں. آپ کسی کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں، یا کوئی آپ کو بہت شدت سے یاد کر رہے ہیں، اور آپ اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ اس انسان نے میرے ساتھ ناانصافی کی، غلط کیا، انصاف نہیں کیا، اور مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کارمک پیٹرن کیا ہوا ہے. آپ مکافات عمل پر جو ہے آپ مکافات عمل اپنی حیاتی میں اور انہی دنوں میں اور بہت جلد دیکھنا چاہتے ہیں. آپ بھول نہیں پا رہے ہیں کسی صورتحال کو، آپ بھول نہیں پا رہے ہیں کسی انسان کو جس کی طرف سے آپ کو معافی بھی چاہیے، جس کی آپ کو یاد بھی آ رہی ہے، جس کی طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے محبت کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں. آپ خود کنفیوژن کا شکار بھی ہیں، آپ یقین بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس انسان کی طرف سے مجھے ایسا ٹھوکر ملے گی. یہ تمام چیزیں آپ کو، میں نے آپ کو کہا تھا نا، کوئی ایک دو چیزیں ہی ہیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، اور اس کا پورا جو خمیازہ ہے، یا اس کا پورا جو ایفیکٹ ہے، وہ پورا کلیکٹیولی آپ کی موجودہ اسٹیبلش سکسیزفل لائف پہ پڑ رہا ہے. کیونکہ آپ پھر اپنے آپ کو سکسیزفل پرسن کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، آپ نے کھینچ کے اپنے آپ کو بالکل ویسا بنا دیا کہ جیسے آپ پہلے ہوا کرتے تھے.
کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس بات کی تسلی دے رہے ہیں کہ پہلے میرے برے حالات ہوتے تھے لیکن میرے پاس لوگ ہوتے تھے، پہلے میرے پاس کم ہوتا تھا لیکن میرے پاس انسان ہوتے تھے، اب میرے پاس سب کچھ ہے اور لوگ مجھے آہستہ آہستہ استعمال کر کے اب چھوڑ کے چلے گئے، تو غلطی کہاں پر ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ یہ وہ تمام کنفیوزڈ باتیں ہیں جو شاید ڈیلنگ اور ہینڈلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو ایک یہاں پر بتا دوں تاکہ آپ اپنے آپ کو کرس نہ کریں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر اس طرح کی ریڈنگ میں آپ وکٹم نہیں نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگلا اس پوزیشن میں ہے، شاید وہ شرمندہ ہی اتنا ہو کہ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہو کہ وہ آپ کے پاس آپ کی زندگی میں واپس آئے. اس نے اگر آپ کو دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے، کمٹمنٹ توڑی ہے اور چھوڑ کے چلا گیا، چاہے کسی بھی رشتے کی نوعیت کا ہو، تو اس کا منہ ہے دوبارہ آنے کا آپ کے پاس. یہ جو انسیکیورٹی والا کارڈ آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ آپ نے شاید بہت ہی زیادہ کر دیا ہے کہ اس کے پاس اب شرمندگی کس علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے اس نے آپ کو اپنی زندگی سے ہی غارت کر لیا. اب اس نے تو غارت کر لیا، آپ شاید یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے، آپ کو عادت تھی، اور اب مسائل جو ہیں وہ آپ کی الجھن اور ڈسٹربنس کا شکار بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کی ریڈنگ. کچھ بھی آپ سے ریزونیٹ کرے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا. بائے بائے.